जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें इंतखाबी पंजा आजमाई की तैयारी कर रही हैं और इसके लिए आज़ाद कश्मीर के मैदान में उतरी हुई हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात जुमेरात को यानी 21 जुलाई को हो रहे हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की कानून साज असम्बली में कुल मिला के 49 सीट्स हैं। 49 नशिस्तों पर मुकाबला होगा, जिनमें से 41 नशिस्तों पर बराह रास्त और 8 मखसूस नशिस्तों पर बिलवास्ता इलेक्शन होता है। इन इलेक्शंस के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुक्मरां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आज़ाद जम्मू कश्मीर की शाखें मैदान में हैं। चोटी की सियासत और चोटी की क़यादत इन तमाम पार्टियों की इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर पर मरकूज़ है, जहां पर अब से कुछ अरसे कबल वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ भी जा चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कई दौरे किए हैं, कई तकरीरें की हैं। अपनी इंतखाबी सियासत का पहला बड़ा मैच वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर में खेल रहे हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी भरपूर क़ुव्वत के साथ इमरान खान की क़यादत में आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सियासी मैदान में उतरी हुई है। इसलिए ये बहुत ही ज़बरदस्त भरपूर सियासी मुकाबला है जो आज़ाद कश्मीर में होगा, जहाँ पर 41 बराह रास्त नशिस्तों में पाकिस्तान के चारों सूबों में कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तें मुख्तस हैं, जो कि बड़ा एक दिलचस्प इंतखाबी मुकाबला है जो सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर तक मुख्तस नहीं होता, बल्कि दूसरे शहरों में रहने वाले आज़ाद कश्मीरी इस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, जिसके लिए सिंध में 2 नशिस्तें, पंजाब में 9 और खैबर पख्तूनख्वा में 1 नशिस्त शामिल की गई है। आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा असम्बली है, इसमें इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इस असम्बली में इस जो इलेक्शन जिसके लिए इलेक्शन सन 2011 में हुए थे, मुस्लिम लीग नून के पास महज 11 नशिस्तें हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास 5, MQM के पास 2 और 31 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भरपूर सियासी गलबा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में। कम अज़ कम गुज़िश्ता इंतखाबात में यही सूरत हाल थी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उस वक्त पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत से आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन भी जीता था, यहाँ हुकूमत भी बनाई थी। लेकिन इस वक्त सन 2011 के बाद 2013 के कौमी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान में शिकस्त फाश हुई थी। देखना यह है कि क्या वो शिकस्त फाश आज़ाद जम्मू कश्मीर तक भी फैलती है और वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसी अंदाज से इलेक्शन स्वीप करती है जैसे उसने 2013 में पाकिस्तान में इलेक्शंस को स्वीप किया था। इस वक्त मैंने आपको बताया आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जिसके वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद है, जबकि सदर याकूब खान है, सरदार याकूब खान आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट है। मौजूदा इलेक्शन में 41 नशिस्तों पर जो कि बराह रास्त जिस पे इलेक्शन होगा उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI समेत तकरीबन 427 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतर गए हैं और जो कि 12 मुख्तस नशिस्तें हैं पाकिस्तान भर में, उसके लिए 99 कैंडिडेट्स हैं, 99 उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने इस इलेक्शन में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया है। दिलचस्प बात है कि जमात इस्लामी गो के PTI के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में शरीक है, लेकिन यहाँ पर वो मुस्लिम लीग नून की हमनवा है। PTI भी जाहिर है ये इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन जमात इस्लामी का साथ उसे हासिल नहीं है। PTI के साथ यहाँ की मुकामी जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है जिसने PTI के साथ इत्तेहाद किया है। आज एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है इस इलेक्शन से रिलेटेड, जब आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने एक फैसले के जरिए पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले स्पीकर असम्बली सरदार गुलाम मोहम्मद सादिक को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया, क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं हैं। ये बहुत अहम कैंडिडेट थे पीपल्स पार्टी के, जो कि आज आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें चोटी की सियासी क़यादत आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के लिए मैदान में उतरी हुई है और भरपूर अंदाज से कैंपेनिंग कर रही है। मोदी के यार
वजीर आजम नवाज शरीफ को शिकस्त दे। मियां नवाज शरीफ बजाय उनकी आवाज उठाने के लिए हर फोरम पे अपनी बिजनेस करने लगे हुए हैं सरिये की उधर। सात कश्मीर के लोगों, 21 का पैगाम है, धरना सियासत मुर्दाबाद। अपने ऑपरेशन से कुछ अरसे कबल वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ भी आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ ले गए थे, जहाँ पर बाग में उन्होंने एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब किया था। इस इलेक्शन को और समझते हैं, सियासी मार्के को समझने के लिए मुजफ्फराबाद जाते हैं, जहाँ पर मौजूद हैं मुमताज़ सीनियर जर्नलिस्ट तारिक नक्काश। बहुत बहुत शुक्रिया नक्काश साहब। आप बताइएगा कि भरपूर मुकाबला है और इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से कैंपेनिंग भी कर रही है, लेकिन मूड क्या है? क्योंकि जिस वक्त 2011 में आखिरी इलेक्शन हुए थे उस वक्त मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फिर 2013 में वो इलेक्शन हार गए। आज जब हम इलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, आपको टेम्परेचर और माहौल किस तरह का नज़र आ रहा है? देखिए, शुक्रिया कामरान साहब। आज़ाद कश्मीर का अमूमी तौर पे मिजाज ये रहा है कि जिस जमात की पाकिस्तान में हुकूमत हो या जिस जमात के हामियों की पाकिस्तान में हुकूमत हो, तो यहाँ के लोग जो हैं वो उसको प्रेफर करते हैं और शायद उसी तनाजुर में ये बावर किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको अपने मुखालिफिन पे एक एज हासिल है। पीपल्स पार्टी ने 5 साल यहाँ हुकूमत की है और भरपूर अपने इख्तियार इस्तेमाल करके हुकूमत की है, लेकिन इस अमर में कोई शुबा नहीं कि पीपल्स पार्टी जो है उस तरह डिलीवर करने में नाकाम रही है। पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस जो है वो बिल्कुल ज़बान ज़द ख़ास आम थी और इस हुकूमत का हर वज़ीर जो है वो ख़ुद को वज़ीर आज़म समझता था। कई काबीना के इजलासों में, पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में ऐसा भी हुआ कि वज़रा ने वज़ीर आज़म के मुंह पर फाइल दे के मारी और बाहर निकल गए और वो काबीना से बर्खास्त नहीं हुए। जैसा कि मैंने कहा, हर वज़ीर अपने आप को वज़ीर आज़म समझता था। तो नक्काश साहब, क्या हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो 2008 से 2013 का पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस रही पाकिस्तान में जब उसकी हुकूमत थी और फिर जिस अंदाज की उसकी डिलीवरी रही और जो उस पर इल्ज़ामात लगते रहे जिसकी वजह से उससे शिकस्त फाश हुई है, क्या 2011 से 2016 तक पीपल्स पार्टी की जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत रही है, जिसका एक आपने मुख्तलिफ भयानक एक वाक़या आपने सुनाया कि किस अंदाज की वो गवर्नेंस थी, तो उसी तरीके से पीपल्स पार्टी एक आम आज़ाद कश्मीरी के नज़दीक डिलीवर करने में बुरी तरह से नाकाम हुई? बिल्कुल नाकाम रही है। आप देखिए कि इस हुकूमत पे करप्शन के बहुत इल्ज़ाम लगे हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब यहाँ जलसों में अपनी जोशीली तकरीरें करते हैं तो वो खुद बैन सतूर में इस बात का इतराफ़ करते हैं। जब वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि जी गलतियाँ भी हुई होंगी, तो इसका मतलब उन्हें पता चल रहा है कि यहाँ क्या होता रहा है। पाकिस्तान के अवाम को शायद इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन बहुत अफसोसनाक बात है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का जो मयार है, जो इसका तशख़्ख़ुस है, वो बहुत बुरी हद तक गिरा दिया था। इस्लामाबाद में जरदारी हाउस नाम का एक मकान है, उसके 2 जो है वो केयर टेकर टाइप के बंदे थे जो वर्चुअली इस हुकूमत को 5 साल चलाते रहे हैं। हर ओहदा यहाँ बिका है। मेरे ज़ाती इल्म में है, खुद मुजफ्फराबाद में एक सिविक बॉडी के सरबराह का ओहदा 50 लाख रुपए का जो है वो उनने ख़रीदा। और भी हालिया इलेक्शन में जब एक ऐसे ही साहब से जब एक वज़ीर ने इलेक्शन का चंदा मांगा तो उन्होंने बड़ा तड़ाका सा जवाब उनको देकर कहा कि आपने मुझे ओहदा नहीं दिया था, मैंने ये ख़रीद कर लाया था। और यहाँ ऐसा मरहला भी आ गया था कि जब बज़ाहिर तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब वज़ीर आज़म थे, लेकिन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर थे वो अपनी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स के लिए वो जरदारी हाउस के वही साहब जिन्हें सीनियर एडवाइज़र का यहाँ दर्जा दिया गया था उनकी तरफ देखते थे। अच्छा। और फिर करप्शन जो है वो जिना टाउन का करप्शन का किस्सा तो जिस ऑफिसर ने इंक्वायरी की थी उसे वहाँ से OSD कर दिया गया सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने जो है वो तशतज़बाम कर दिया था कि उसमें कितने बुरे तरीके से जो है वो पैसे लिए गए। अच्छा नक्काश साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि आप बहुत अच्छी तरह से आज़ाद कश्मीर की सियासत को, निज़ाम को समझते हैं, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। PTI पहली बार इस मैदान में उतरी है, किस कुव्वत के साथ उतरी है और क्या इसकी इस इलेक्शनरिंग में अभी तक जो कैंपेन चली है कहां तक पहुंची? PTI एक आज़ाद कश्मीर में एक नेसेंट पार्टी है, लेकिन PTI के जो प्रेसिडेंट हैं
ان کا جنوبی اضلاع میں کافی اثر رسوخ ہے، لیکن جو ہمارے شمالی اضلاع ہیں، جو ہمارے 6 اضلاع ہیں اس طرف کے، مظفر آباد، ہٹیاں بالا، نیلم اور پونچھ میں جو ہے سدنوتی، راولا کوٹ اور باغ اور حویلی، تو یہ کوئی 7 اضلاع ہیں۔ ان میں ابھی پی ٹی آئی کو اس طرح ٹیک آف نہیں کر سکی، شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس وقت کم تھا، تو اسی لیے پی ٹی آئی نے ایک مقامی سیاسی جماعت جو ایک بڑے عرصے تک یہاں اقتدار میں رہی ہے، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، ان سے اتحاد کیا ہے، اور لیکن یہ اتحاد بھی مکمل نہیں ہے، جزوی اتحاد ہے، کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، اور کچھ انہوں نے 4-5 حلقے جو ہیں وہ اوپن چھوڑ دیے ہیں کیونکہ ان کے لوگ جو ہیں وہ پل آؤٹ کرنے پہ تیار نہیں تھے، لیکن 28 حلقوں میں پی ٹی آئی کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں، اور شاید کوئی 8 حلقے ہیں جن میں مسلم کانفرنس کے، یعنی یہ جوائنٹ کینڈیڈیٹس دونوں پارٹیز کے ہیں۔ پی ٹی آئی ابھی نہیں ہے، لیکن اصل جو بظاہر جہاں تلخی کا ماحول ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر ہے، لیکن پی ٹی آئی ضرور ڈیمیج کرے گی پیپلز پارٹی کو، چونکہ بیرسٹو سلطان محمود پیپلز پارٹی سے آئے تھے، اور چونکہ آزاد کشمیر میں برادریوں کا بہت اثر رسوخ ہے، اور برادری پالیٹکس جو برادری ہی ڈٹرمن کرتی ہے جو ہے آپ کی پالیٹکس کو، تو اس میں جو میرپور کی جو جاٹ برادری ہے، یہ جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ہے جو کہ 2011 کا الیکشن ہاری تھی اور بہت بڑے مارجن سے ہار گئی تھی، وہ کہاں کھڑی ہے؟ آپ کی گفتگو سے اور انالیسس سے لگتا ہے کہ بظاہر مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے گویا تھوڑی وہ بھاری ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی کیا اسٹرینگتھ ہے سوائے اس کے کہ ان کی حکومت ہے اسلام آباد میں؟ جی دیکھیے 2010 میں جب پچھلے الیکشن میں 11 میں مسلم لیگ جب آئی تھی تو اس نئی پارٹی تھی، نیوردلیس انہوں نے 10 سیٹیں اس وقت لے لی تھیں، جو اس وقت کے حساب سے اچھی پرفارمنس تھی، چونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ گورنمنٹ اگلی پیپلز پارٹی نے بنانی ہے، اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اب جو ہے میں نے کہا کہ نون لیگ کو یہی ایج ہے، یہ سب سے بڑا ان کو ایج ہے جس کی وجہ سے جو ہے لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں ہمارے مرکزی ان جماعتوں کے مرکزی قائدین آزاد کشمیر میں آ کر دھواں دھار تقریریں تو کر رہے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے جو ریئل ایشوز ہیں، جینون ایشوز جو ہیں، اس پہ پراپرلی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل امپاورمنٹ کا ایک مسئلہ ہے، پیپلز پارٹی وہاں 5 سال اقتدار میں رہی، ان 5 سالوں میں 2 سال جو ہے ان کی اپنی پارٹی یہاں اقتدار میں تھی، زرداری صاحب نے وہاں پاورز کو ڈیوالو کیا، صوبوں کو جو ہے وہ امپاور کیا، آزاد کشمیر میں ان کی پارٹی کی حکومت تھی، یہاں انہوں نے یہ مناسب محل نہیں سمجھا۔ مسلم لیگ نون نے 2013 کے اپنے پاکستان کے انتخابی منشور میں آزاد کشمیر کو امپاور کرنے کی بات کی تھی، ابھی 3 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کوئی قدم نہیں بڑھایا، اور ابھی بھی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیٹاگوریکل جو ہے وہ کمٹمنٹ ابھی بھی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں جو میگا پاور پروجیکٹس ہیں ان کے ایگریمنٹس کا ایشو ہے، ہمارے یہاں انوائرمنٹ ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہمارے یہاں جو ہے لوڈ شیڈنگ بہت بڑا ایشو ہے، اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امپاورمنٹ ایک ایشو ہے، کیونکہ جو آپ کا اے جے کے کاؤنسل ہے آزاد کشمیر کے آئین کے تحت جو ایک ادارہ ہے جس کا سربراہ وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے، اور اس کا جو تمام کنٹرول کلی طور پہ وفاقی وزیر امور کشمیر کے پاس ہوتا ہے، اس کی لیجسلیٹو لسٹ میں 52 سبجیکٹس ہیں۔ شاید پاکستان میں بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ اس آزاد کشمیر حکومت سے زیادہ اتھارٹی جو ہے موجودہ آئین کے تحت کاؤنسل کو حاصل ہے، جس کے بارے میں خود مسلم لیگ نون کے جو موجودہ آزاد کشمیر کے صدر ہیں فاروق حیدر صاحب وہ کہتے رہے ہیں میری زندگی کا مشن ہے اسے ختم کرنا، لیکن اس بہت شکریہ جناب طارق نقاش صاحب، بہت شکریہ طارق نقاش، سینئر جرنلسٹ مظفر آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آزاد کشمیر میں بڑا سیاسی مارکا ہے، انتخابی مارکا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی جس کی وہاں پر حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف میدان میں اترے ہوئے ہیں، جمعرات کو مقابلہ ہوگا، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہی الزام وہی کیفیت ہے جو کہ 2008 سے 2013 کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے حوالے سے تھی، کرپشن، گورننس نہیں ہے، نظام نہیں ہے، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا ہے، یا یہ کہیے کہ وہی صورتحال ہے جو کہ اس وقت سندھ میں ہے، جو کہ جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر کی، جہاں پر بھارتی ظلم و ستم، بھارتی فوج کی بربریت کی وجہ سے آج بھی کاروبار مکمل طور پہ بند ہے، پہیہ جام ہے، آزاد جموں و کشمیر، مقبوضہ جموں و کشمیر کی یہ صورتحال ہے، اور اس پوری صورتحال کا ایک اندرونی بھرپور جائزہ لیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر اس وقت بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے سب سے بڑا سردرد ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں آج بھی 10ویں روز کرفیو نافذ ہے، 10 روز سے پوری وادی میں کرفیو چل رہا ہے، انٹرنیٹ سروسز معطل ہیں، ٹی وی چینل کی نشریات بڑی حد تک بند ہیں، موبائل فون کی نشریات بھی اور جو اس کی سروسز ہیں وہ بند ہوتی ہیں، کبھی کھل جاتی ہیں، مگر اخبارات پر، مقامی اخبارات پر پابندی ہے اور اس کی اشاعت پر پابندی ہے، مکمل سینسرشپ ہے، ٹیلی ویژن چینلز کو نہیں چلنے دیا جا رہا۔ اسی دوران بھارتی فوج کو چیلنج کرتے ہیں کشمیری حریت پسند نوجوان نکلتے ہیں، بھارتی فوج کی فائرنگ ہوتی ہے، 48 کشمیری نوجوان شہید ہو چکے ہیں، اور بربریت کی ایک سب سے بڑی داستان جو ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے مظاہرین پر ایک چھرے والی بندوق اس انداز سے استعمال کی گئی کہ براہ راست ان کے چہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس دوران درجنوں کشمیری نوجوانوں کی اور کشمیری شہریوں کی بینائی جا چکی ہے، وہ نابینا ہو چکے ہیں، سینکڑوں کشمیریوں کی بینائی متاثر ہو چکی ہے۔ یہ ہے اس وقت کشمیر کی صورتحال۔ یہ سب شروع ہوا تھا حریت پسند رہنما برہان الدین وانی کی بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد، جب پوری مقبوضہ کشمیر میں سراپا احتجاج بن گئی تھی، ہنگامے ہوئے تھے، اور اس کا 10واں روز تھا آج جب مکمل ہڑتال رہی، چوتھا روز ہے جب مکمل طور پہ کوئی دکان نہیں کھل رہی، کرفیو مکمل طور پہ نافذ ہے، اور جب بھی موقع ملتا ہے کشمیری نوجوان باہر نکلتے ہیں، کرفیو کو توڑتے ہیں اور مظاہرے جاری رکھتے ہیں۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز 24 جولائی تک پہلے ہی بند کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے، فی الحال ان کو کھلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس وقت پورے بھارت سے ایڈیشنل فوجی جو ہیں جموں کشمیر بھیجے جا رہے ہیں۔ 2000 فوجیوں کی تازہ کمک آج جموں کشمیر پہنچی ہے۔ مزید صورتحال جانتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سری نگر سے ممتاز سینئر صحافی افتخار گیلانی۔ کیا تازہ ترین صورتحال ہے گیلانی صاحب اس وقت پوری وادی کی؟ آج کی صورتحال جو ہے بنسبت جو ہے کئی دنوں سے جو ہے ایک کام تھا آج حالات، لیکن کرفیو کنٹینیو تھا، اس لیے جو ہے ابھی تک کرفیو ہٹایا نہیں گیا ہے۔ 10واں دن تھا آج ایک کرفیو کا، اور اس کے علاوہ جو ہے پچھلے 3 دن سے وہاں پر کشمیر میں جو ہے تمام اخباروں کی ترسیل، اخباروں کی پرنٹنگ بند ہے، اور اس کے علاوہ جو لوکل چینلز ہیں وہاں پر ان کو بھی آف ایئر کیا گیا ہے پچھلے 3 دن سے، اور سوشل میڈیا وغیرہ جو ہے، جو انٹرنیٹ بھی جو ہے کافی علاقوں میں تقریباً جو ہے انٹرنیٹ بھی بین ہوئے ہیں، اس لیے کمیونیکیشن پورا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کمیونیکیشن پورا ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ کچھ فونز جو ہیں جو BSNL کے جو ہے حکومت کی تحویل میں جو ہیں وہ فون کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن اوورآل ایک کہہ سکتے ہیں کمیونیکیشن کا ایک بریک ڈاؤن ہے۔ اس میڈیا گیگ کے خلاف جو ہے انڈین فیڈریشن آف جرنلسٹ اور یہاں پر دلی یونین آف جرنلسٹ اور کچھ جرنلسٹ باڈیز نے بھی اپنا اظہار کیا ہے۔ گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو معلومات کو مکمل طور پہ سلب کر کے اس بھیانک سینسرشپ کی وجہ سے، نہ اخبارات، نہ چینلز، نہ انٹرنیٹ، کیا عوام تک معلومات کی رسائی نہیں ہو پا رہی، اور بھارتی فوج اور بھارتی حکومت کامیاب ہوئی ہے کہ عوام کو سلب کر دے اور ان کی معلومات تک نہ پہنچے؟ اس پورے ماحول کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کا کہنا ہے کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے، اور ذرائع ابلاغ جس طرح سے جو تشہیر کرتا تھا، تشہیر کی ہے ذرائع ابلاغ نے، اس سے سچویشن ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی، زیادہ نکلتی جا رہی، لیکن لگ رہا ہے کہ ذرائع ابلاغ کے نہ ہونے سے بھی کشمیر میں جو حالات جو ہے تشدد کے واقعات میں کوئی کمی نہیں آئی، چونکہ کرفیو لگا ہوا ہے، کرفیو کی وجہ سے ہو سکتا ہے شاید لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہی کرفیو میں کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو اس ڈیل کے ساتھ ہی وہاں پر جو ہے لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اور پھر سے ایک تشدد کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آج بھی تقریباً 2 جگہ سے ایک یہ تشدد کے واقعات کی خبریں آئی ہیں۔ ایک تو وولر جھیل کے پاس ایک صدر کوٹ گاؤں میں جو ہے وہاں پر لوگوں نے وہاں ایک 13 RR آرمی کے کیمپ پر وہاں پر حملہ کیا، جس میں تقریباً انہوں نے واپس میں گولی چلائی، اس میں 8 افراد کے ابھی تک زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بانڈی پور میں وہاں پر ایک 1969 سے BSF کا ایک پوسٹ ہے، وہاں پر جو ہے نوجوان مقامی لوگوں نے وہاں پر اس پوسٹ پر حملہ کر دیا، اور کئی دنوں سے یہ پوسٹ جو ہے وہاں پر سویلین لوگوں کے جو ہے پتھراؤ کی زد میں تھا، اور آج یہ خبر دی جا رہی تھی کہ BSF نے یہ پوسٹ
خالی کر دی ہے وہاں سے. لیکن جو اس لیے جو ہے خاص ذرائع ابلاغ کو بند کرنے کا کوئی ایسا جو فائدہ نہیں ہوا. بہت بہت بتائی شکریہ جا رہی. جناب افتخار گیلانی، ہمیں تازہ ترین صورتحال مقبوضہ جموں کشمیر کی بتا رہے تھے، جو کہ اس وقت بھارت کے اور اس کے وزیر اعظم کے لیے سب سے بڑا سردرد ہے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستانیوں کے لیے بہترین خبر آئی. 20 سال بعد لارڈز کے شورائے آفاق گراؤنڈ پہ پاکستان نے انگلینڈ کو شکست دی. پورا پاکستان مصباح کو اور ٹیم کو اب شاباش دے رہا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. ویلکم بیک. سندھ میں رینجرز کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے، خصوصاً گزشتہ 2 سال کے دوران سندھ کے سب سے بڑے شہر اور پاکستان کے تجارتی دارالحکومت پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اگر امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. کراچی کے شہری امن کا سانس لے رہے ہیں، سکون کا سانس لے رہے ہیں. بھرپور انداز سے کراچی کی رونقیں کم از کم بحال ہو گئی ہیں، چاہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، جو حکومتی کام ہے وہ کوئی نہیں ہو رہا. اس کے باوجود شہری بہرحال عمومی طور پہ سکون کا سانس لے رہے ہیں، کیونکہ بھتے کی پرچیاں نہیں مل رہی، جبری طور پہ زکوٰۃ فطرہ وصول نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اغوا برائے تاوان کے واقعات اس انداز سے نہیں ہو رہے، ٹارگیٹڈ کلنگ نہیں ہو رہی. تو اس کا کریڈٹ بہرحال بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے سندھ رینجرز کو. لیکن سندھ رینجرز کے حوالے سے حکومت سندھ کچھ اہم فیصلے کرنے سے اس وقت اعتراض کرتی نظر آ رہی ہے. بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ حکومت سندھ کافی اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے، یا براہ راست جو ایکشن اس کو کرنا ہو اس سے وہ اعتراض کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب رینجرز کی سندھ میں قیام کے حوالے سے جسے ہر سال توسیع دی جاتی ہے، سندھ رینجرز کی توسیع حکومت سندھ کے پاس ہوتی ہے، ہر سال وہ اس میں توسیع دیتی ہے، مگر اس سے پہلے کچھ نہ کچھ مرحلے ہیں جو کہ نظر آتے ہیں. اور وہی صورتحال ہے سندھ رینجرز کی سندھ میں قیام کی جو مدت ہے وہ کل اختتام پذیر ہو رہی ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، کل کا دن نہ صرف اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے بلکہ 19 جولائی ہی یعنی کل کا دن اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ سندھ میں رینجرز کے پاس ازداد دہشت گردی یا خطرناک جرائم کے حوالے سے جو پولیس کے اختیارات تھے، یعنی کہ وہ گرفتاری کر سکتی تھی، قانونی طور پہ سسپیکٹس کو گرفتار کر سکتی تھی، وہ اختیارات بھی کل ختم ہو جائیں گے. اس سے پہلے رینجرز کے اہم اختیارات ختم ہوئے جب وفاقی حکومت نے توسیع نہیں کی انسداد دہشت گردی کے اس اہم قانون میں جس کو 11EE کہا جاتا ہے، جس کے تحت رینجرز کو کراچی میں یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی بھی مشکوک شخص کو 90 دن تک اپنی حراست میں رکھ سکتی تھی. اور رینجرز نے اس کا استعمال بھی کیا جب سندھ میں کراچی میں کئی بہت اہم شخصیات کو اپنی حراست میں رکھا. وہ اختیار وفاقی حکومت نے جانے دیا اور 15 جون کو ختم ہو چکا ہے رینجرز کا وہ اختیار. آپ کے علم میں ہوگا کہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تحفظ پاکستان قانون جو لایا گیا تھا وہ بھی اختتام پذیر ہو چکا ہے اور حکومت نے اسے بھی اس کی تجدید نہیں کی ہے. لیکن کراچی کے مخصوص صورتحال کے حوالے سے رینجرز کے اختیارات، رینجرز کے قیام کے حوالے سے آئندہ 2 دن بہت اہم ہیں. سندھ حکومت کو اس کے قیام کی توسیع کا فیصلہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے پولیس کے اختیارات کے حوالے سے بھی بہت اہم فیصلے کرنے ہیں. اسی دوران ایک اہم صورتحال ہو گئی ہے. 5 روز قبل وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال کے بھائی طارق سیال نے لاڑکانہ میں مبینہ طور پہ اخباری رپورٹرز کے مطابق اپنے قریبی ساتھی اسد کھرل کو رینجرز کی حراست سے چھڑا لیا تھا، جس کے بعد رینجرز نے خاص طور پہ لاڑکانہ میں اسد کھرل کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے ہیں. رینجرز کی بھرپور کارروائی ہے جو مسلسل سامنے آ رہی ہے، جو بظاہر حکومت سندھ کو بہت ناگوار گزر رہی ہے، گو کہ پولیس رینجرز کے ان چھاپوں میں ان کے ساتھ ہے. اور اس وجہ سے رینجرز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک ٹینشن کی فضا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے سامنے آ رہی ہے، جس کی عکاسی پچھلے 2 سال سے کئی بار ہوتی رہی ہے، جس میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے جب ڈاکٹر عاصم حسین کو گرفتار کیا گیا تھا اور رینجرز نے اپنے ان مخصوص قوانین اختیارات کے تحت 90 روز کے لیے ڈاکٹر عاصم حسین کو اپنی حراست میں بھی رکھا تھا. لیکن وہی ٹینشن جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہے اور اب
وہ لمحہ آ گیا ہے جب رینجرز کے اپنے قیام کے حوالے سے اور اس کے اختیارات کے حوالے سے حکومت سندھ نے یہ بڑے کلیدی فیصلے کرنے ہیں. مگر اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ حکومت سندھ کے لیے شاید یہ ناممکن ہے یا تقریباً ناممکن ہے کہ وہ رینجرز کے قیام کے حوالے سے کوئی اور فیصلہ کرے, کیونکہ رینجرز محض کراچی میں اقدامات نہیں اٹھا رہی. کراچی سے لے کے پاکستان کی بھارت کے ساتھ سرحد تک اور دوسرے صوبوں کے ساتھ سرحد تک کے حوالے سے رینجرز کے اختیارات ہیں, چاہے بھارت سے سرحد کے حوالے سے ہوں, چاہے بلوچستان کی سرحد کے حوالے سے اختیارات ہو, چاہے کراچی میں ڈپلومیٹس کی سیکیورٹی کے حوالے سے اس کے اختیارات ہو یا اس کی ذمہ داریاں ہوں, چاہے وہ محرم کی سیکیورٹی ہو, چاہے وہ دوسرے مذہبی جلوسوں کی سیکیورٹی ہو, یہ سب رینجرز کی ذمہ داری ہے اور کئی اور اہم ذمہ داریاں رینجرز کے پاس موجود ہیں. اس لیے حکومت سندھ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کے قیام کے حوالے سے کم از کم وہ کوئی اور فیصلہ کرے. ہاں, بہرحال حکومت سندھ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ رینجرز کو پولیس کے اختیارات نہ دے اور رینجرز کو اختیارات پہ قدغن لگانے کے حوالے سے اپنے وہ کچھ فیصلے کرے. لیکن بہرحال ٹینشن بہت شدید ہے. حکومت سندھ کی رینجرز کے حوالے سے اپنے تحفظات بھی ہیں اور اس کے اپنے مسائل بھی ہیں. لیکن رینجرز کے حوالے سے معاملہ صرف سندھ حکومت یا سندھ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کا مرکزی مسئلہ ہے. پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس ختم ہو گیا ہے. اگر تو وہ سندھ پہ ہی لگنا ہے تو پھر تو میرا ووٹ اس کے بڑھانے کے خلاف ہوگا. سندھ صوبے پہ رینجر جس کے چاہے گھر میں داخل ہو جائے, جس کو چاہے 90 دن کے لیے اٹھا لے, کیونکہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پنجاب میں چھوٹو گینگ لوٹتا رہے, وزیروں کی سرپرستی کے تحت اپنے کام کرتا رہے, لوگوں کو لوٹتا رہے, ان والے کوئی تکتا ہی نہیں. سندھ میں صورتحال قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے بھی بڑی مشکل ہے. بہت اہم پوسٹ ہوتی ہے سیکرٹری داخلہ حکومت سندھ. آپ یقین کریں گے کہ پچھلے 1.5-2 سال کے دوران 7 سیکرٹری داخلہ حکومت سندھ کے تبدیل ہو چکے ہیں یا اپنے عہدے چھوڑ چکے ہیں. مخصوص صورتحال یعنی وہ ٹینشن جو حکومت سندھ برقرار رکھتی ہے سندھ رینجرز کے ساتھ, اس کا نشانہ ہوتا ہے وہ وزارت داخلہ اور اس کا سیکرٹری, جس کی وجہ سے اس صوبے کے اندر یہ 7ویں موجودہ سیکرٹری داخلہ ہیں جمال مصطفیٰ شاہ, جنہوں نے آج اطلاعات کے مطابق اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے. وہ اس عہدے پہ کنٹینیو کرنا نہیں چاہتے ہیں. 6 صوبائی سیکرٹری داخلہ پہلے کر چکے ہیں, جس کی بنیادی وجہ یہ مخصوص صورتحال ہے جو جاری ہے اور جس کا فوکس ہے سندھ کی سیاست اور سندھ کی حکومت. مگر بہرحال یہ کلیدی 2 فیصلے ہیں جو فیصلے اب کرنے ہوں گے پیپلز پارٹی کی چوٹی کی اعلیٰ ترین سطح پر, یعنی کہ جناب آصف علی زرداری کو فیصلہ کرنا ہے. سندھ میں رینجرز کے قیام کے حوالے سے ان کے پاس شاید بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے, لیکن اختیارات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور رینجرز کو کتنا پابند کر دیتے ہیں. تازہ ترین صورتحال آج کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر. بہت بہت شکریہ اختیار. ابھی کیا سچویشن ہے ان دونوں معاملات کے حوالے سے, قیام میں توسیع کے حوالے سے اور پولیس کے اختیارات کے حوالے سے؟ دونوں معاملات سندھ حکومت کی کورٹ میں ہیں. آج 18 جولائی کا اختتام ہو گیا ہے, کل یہ تمام چیزیں ختم ہو رہی ہیں. بہرحال ابھی تک کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا ہے. ہاں جی کامران صاحب, یہ اس سلسلے میں حکومت سندھ میں سی ایم ہاؤس میں مشوروں کا سلسلہ جاری ہے. پچھلے 2 دن سے یہ مشورے ہو رہے ہیں. کل ایک اہم اجلاس ہوا تھا جس میں سہیل انور شال صوبائی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں قانون کے مرتضیٰ وہاب, وزیر اعلیٰ سندھ اور اعلیٰ افسران شریک ہوئے تھے. اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 2 سمریاں محکمہ داخلہ نے بھیجی تھی 3 دن تک 4 دن پہلے. اس میں تجویز کیا گیا تھا کہ رینجرز کے جو مقرری کا قیام ہے آرٹیکل 147 کے تحت 1 سال کے لیے صوبے میں, اس میں 1 سال کی توسیع کی جائے. اور دوسری سمری میں یہ کہا گیا تھا کہ رینجرز کو کراچی میں مزید 3 مہینے کے لیے اینٹی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات دیے جائیں. یہ دونوں سمریاں سی ایم ہاؤس میں پڑی رہیں 4 دن تک, لیکن کل وہ سمریاں واپس آئی تھیں محکمہ داخلہ میں, اور اس میں یہ ایک کوئری کی گئی تھی کہ یہ بتایا جائے کہ اگر رینجرز کو سندھ میں قیام کی جو مدت ہے 1 سال کی,
وہ جب تک پوری نہیں ہوتی یا اس میں جب تک ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو اس سے پہلے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات اس کو کیسے دیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے اس سمری میں تبدیلی ہوئی ہے اور دوبارہ رائے گئی ہے جو محکمہ داخلہ سے اور محکمہ قانون سے جو ہمارے ذرائع تصدیق کرتے ہیں ان میں یہ رائے گئی ہے کہ سب سے پہلے رینجرز کی جو مقرری ہے صوبے کے اندر آئین کے آرٹیکل 147 کے تحت اس میں 1 سال کی توسیع کی جائے اور اس کے بعد اس کے جو اختیارات کا معاملہ ہے انسداد دہشت اس کو بعد بھی کیا جائے. اس لیے یہ مطلب جو اس وقت تک جو رائے ہے غالب رائے ہے حکومت سندھ کے اعلیٰ اختیارات کے جو اعلیٰ اتھارٹیز ہیں ان کے پاس وہ یہ ہے کہ کل تک رات تک جو رینجرز کے قیام ہے صوبے میں اس پہ توسیع کر دی جائے گی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ توسیع کر کے یہ سفارش کریں گے. جو زیادہ اہم معاملہ ہے یعنی کہ توسیع نہ کرنے کا تو شاید سندھ حکومت اس کی وہ ہمت نہ کرے, لیکن جو اہم معاملہ ہے اختیارات کے حوالے سے جو کہ اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے, یہ جس گھر کے باہر آپ کھڑے ہیں چیف منسٹر ہاؤس, یہاں پہ کیا رینجز کے حوالے سے اس وقت کیا خیالات ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے, ان کے وزیر داخلہ کے سہیل اکبر سیال کے, جن کے حوالے سے اس وقت کافی طوفان مچا ہوا ہے لاڑکانہ میں, اور پیپلز پارٹی کی ٹاپ کی لیڈرشپ میں جناب آصف علی زرداری نے بہرحال یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اختیارات دیے جائیں یا نہ دیے جائیں. ہاں جی کامر صاحب, آج سے 2 دن پہلے تک 3 دن پہلے تک تو یہ کنسیڈریشن تھی کہ یہ دونوں نوٹیفیکیشن کٹھے جاری ہوں گے اور دونوں معاملات کٹھے طے ہوں گے, اور آج تک 18 جولائی تک یہ جو سفارشات ہیں دونوں وہ وفاق کو جانی تھی. لیکن جو ڈرامائی تبدیلی ہوئی ہے اور اہم تبدیلی جو لاڑکانہ میں ہوئی ہے سہیل انور سیال کے حوالے سے, اسد کھل کے حوالے سے, اس کے بعد یہ نئے مشورے ہوئے ہیں اور یہاں کافی کشید کے, اس لیے یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ رینجرز کو فی الحال 1 سال کی مدت میں توسیع کی جائے اور باقی اختیارات کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہہ کر اس کو آگے تک 2 4 5 روز تک لٹکایا جائے کہ جی تب تک یہ معاملہ طے نہیں ہوتا ان کے مقرری کا, اس وقت تک اختیارات کا معاملہ بعد میں طے کیا جائے گا. اس لیے یہاں کافی کشیدگی ہے اور یہ مشورے صرف ایک پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے یہ نئے مشورے, حالانکہ حکومت چاہتی تو آج 18 جولائی ہے, آج بھی یہ سفارشات بھیج سکتی تھی وفاقی حکومت کو رینجرز کے یا مقرری کے جو توسیع ہے اس میں کرنے کی, لیکن انتظار کیا جا رہا ہے 19 جولائی کے اینڈ تک کا, تاکہ جو ہے نا پھر وہ 19 جولائی ہو جائے اور اس کے بعد. بہت بہت شکریہ. اختیار کھوکر چیف منسٹر ہاؤس کے باہر سے موجود ہیں ہمارے ساتھ. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سندھ بہرحال کیا فیصلہ کرتی ہے, مگر ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ وفاقی حکومت نے بہرحال انسداد دہشت گردی قوانین کی وہ بہت اہم شق 11EE جس کے ذریعے رینجرز کو اختیار حاصل تھا کہ وہ 90 روز کے لیے کسی بھی شخص کو گرفتار کر کے اپنی تحویل میں رکھ سکتی ہے, وہ اختیار ختم کر دیا ہے, ختم ہونے دیا ہے. اس کے علاوہ تحفظ پاکستان ایکٹ جو کہ 2 سال کے لیے آیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے, اس کی بھی تجدید نہیں کی گئی ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وہ خبر جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھا. جمعے کی شب سے شروع ہوئی, آج تک جاری ہے. ترکی کے حالات, فوجی بغاوت ناکام ہوئی ہے, عام طور پہ ناکام نہیں ہوتی, اور خاص طور پہ اس ملک میں فوجی بغاوتیں, 4 مارشل لاز آئے. پاکستانیوں نے ظاہر ہے کہ یہ پوری صورتحال بہت ہی دلچسپی سے دیکھی, اس سے ریلیٹ بھی کیا. اس پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. تیسری دنیا کے بہت ہی کم ممالک ایسے ہوں گے جس کی فوج تہیہ کر لے کہ اس نے اقتدار پہ قبضہ کرنا ہے اور وہ ناکام ہو جائے. یہی ہوا ہے, خاص طور پہ اگر وہ ملک ہو جہاں پر اس سے پہلے 4 بار فوج اقتدار پہ قبضہ کر چکی ہو, 4 بار مارشل لا لگ چکا ہو, وہاں پر تو ایسا ہونا بالکل ناممکن ہوتا ہے. مگر ناممکن, یہ جو عام طور پہ ممکن ہوتا تھا یہ مکمل طور پہ ناممکن ہوا. جو ہمیشہ کامیاب ہوتا تھا وہ ناکام ہوا. ترکی کی یہ بات ہے, آپ سب کے علم میں ہے کہ جمعے کی شب وہاں جس فوجی انقلاب نے جنم لینا شروع کیا تھا, چند گھنٹوں کے اندر وہ ناکام ہوتا نظر آیا, منہ کی کھاتے نظر آیا. مگر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترکی پہ اقتدار ہے اس جماعت کا, اس حکمراں کا, اس شخص کا, اس سیاستدان کا جو عوام کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے, یعنی طیب اردگان. عوام نے طیب اردگان کی کال کو لبیک کہا,
فوج کی کال کو مسترد کیا اور تاریخ میں ترک کی تاریخ میں بھی اور دنیا کی تاریخ میں بھی ایک نیا چیپٹر جو ہے لکھا گیا، سنہرے الفاظ سے چیپٹر لکھا گیا۔ اب اس کا رد عمل ہے، پوری ترکی میں اس وقت کلینزنگ کا عمل جاری ہے، صفائی کر رہے ہیں بقول طیب اردگان فوج کی، عدلیہ کی اور پولیس کی بھی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تقریباً 3000 لوگ فوج سے اور عدلیہ سے نکالے گئے ہیں۔ اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ کئی ہزار لوگ پولیس سے بھی نکالے جا رہے ہیں، اور ترکی کے ایک سابق سینئر جنرل نے آج مکمل طور پہ اس پورے باب کا، اس پوری چیپٹر کا انکشاف بھی کیا ہے اور اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ ترکی میں ہوا کیا اور اب تک کیا ہو رہا ہے، اب آپ کو دکھاتے ہیں شاہزیب جیلانی اپنے نمائندے خصوصی کی خصوصی رپورٹ میں۔ بندوق کے زور پر منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش۔ دارالحکومت انقرہ میں پارلیمنٹ کی عمارت پر باغی فوجیوں کا حملہ۔ جن ٹینکوں کا کام اپنے ملک کی سرحدوں کا دفاع ہوتا ہے وہ اپنے ہی لوگوں پر چڑھ دوڑے۔ استنبول کے مرکزی پلوں پر باغی فوجیوں نے قبضہ کیا۔ ٹی وی چینلوں اور میڈیا کے دفاتر بھی فوجیوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ ایسے میں صدر اردگان کو اپنی آواز عوام تک پہنچانے کے لیے وہی سوشل میڈیا کام آیا جس پر وہ قدغنیں لگاتے آئے۔ لیڈر کی آواز پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے، عوام بڑھتے گئے اور فوجی بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے گئے۔ کوئی ٹینک کے آگے لیٹ گیا تو کوئی ٹینک پر چڑھ گیا۔ فوجی بغاوت کا زور ٹوٹتا گیا، کچھ نے ہتھیار ڈال دیے تو کئی حراست میں لے لیے گئے۔ صدر اردغان کے حمایتیوں نے اپنے فوجیوں کے ساتھ یہ سلوک بھی کیا۔ وطن واپسی پر صدر اردگان نے کہا کہ اس سازش میں ملوث افراد کو اپنے کیے کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، حکومت حزب اختلاف کے ساتھ اس مسئلے پر بات چیت کرے گی اور یقینی طور پر ایک فیصلہ کیا جائے گا۔ ہم اب اس فیصلے میں دیر نہیں کر سکتے، کیونکہ جنہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی کوشش کی انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ خیال ہے کہ بغاوت کی ناکامی کے بعد ترک حکومت سزائے موت دوبارہ لاگو کرنے پر غور کر رہی ہے۔ یورپی رہنماؤں نے صدر اردگان کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ یورپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو انہیں جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کا خیال کرنا ہوگا۔ صدر اردگان کی ایک جماعت کو ملک کے مذہبی سوچ رکھنے والے مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل ہے، لیکن سیکولر سوچ والے ترک شہری ان پر مذہبی رجحانات اور شخصی آمریت قائم کرنے کے الزامات لگاتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ان کی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ترکی کی معیشت کو سنبھالنا ہوگا۔ دہشت گردی کے حالیہ حملوں اور اب سیاسی عدم استحکام سے خدشہ ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ سیاحت پہلے ہی متاثر ہوئی ہے، جبکہ جمعے کے پرتشدد واقعات کے بعد ٹرکش کرنسی لیرا کی مالیت اور استنبول کے حسس بازار کے شیئرز میں گراوٹ دیکھنے میں آئی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس ناکام بغاوت کے بعد اگر صدر اردگان انتقامی کارروائیوں میں لگ گئے تو اس سے حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑ سکتے ہیں۔ لیکن فوجی بغاوت کا فی الحال خطرہ ٹل گیا ہے، اور جیسا کہ عموماً ہوتا ہے جب یہ بغاوت شروع ہوئی اس کا پہلا مرکز، پہلا نشانہ بنا ترکی کی خبر رساں ایجنسی ترکی کا میڈیا، قومی میڈیا، سرکاری میڈیا TRT۔ سب سے پہلے یہ باغی فوجی اس عمارت کے اندر داخل ہوئے، اس عمارت کو خالی کرایا اور یہیں سے مارشل لا کی اطلاع دی گئی۔
TRT سے منسلک سینئر صحافی سینئر پاکستانی جرنلسٹ جو اب TRT سے منسلک ہیں، ایگزیکٹو پروڈیوسر فیصل عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں استنبول سے۔ بہت بہت شکریہ فیصل عزیز صاحب۔ طیب اردگان کا کنٹرول مکمل ہے، بھرپور ہے اس وقت ترکی میں، اور ہر لحاظ سے ان کا کنٹرول نمایاں نظر آتا ہے۔ جی کامران صاحب، مکمل کنٹرول تو بحال ہو چکا ہے، اور جو کچھ گھنٹوں کے لیے لگ رہا تھا کہ ان کا کنٹرول متاثر ہوا ہے وہ تو مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ خطرہ یا کچھ بے یقینی کی کیفیت باقی ہے، جو کہ سڑکوں پہ تو نظر نہیں آ رہی لیکن حکومت کی کارروائیوں سے اس کی کچھ جھلک نظر آ رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر سینئر آرمی آفیشلز کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ طیب اردگان کی جانب سے بار بار ان کے جو وزراء ہیں ان کی جانب سے بار بار یہ اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ عوام ابھی سڑکوں پر رہیں، یعنی کہ عوام کو آج جیسے ورکنگ ڈے تھا، منڈے تھا، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آفس سے واپس آ کر جو مین ان کے پوائنٹس ہیں جس میں استقلال اسٹریٹ بھی شامل ہے، انقرہ کا مین اسکوائر شامل ہے، وہاں پہ آ جائیں کیونکہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عوام کے ساتھ مل کر وہ اس خطرے سے جان چھڑائیں گے، اور اسی اگر آپ دیکھیں آج بھی جیسے 100 سے زائد جنرلز ابھی تک اریسٹ کیے جا چکے ہیں، مزید بھی کیے جا رہے ہیں، 6000 سے زیادہ لوگ اریسٹ کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 3000 تو صرف فوجی ہیں، 30-35 کے قریب گورنرز کو آج فارغ کیا گیا ہے۔ تو خطرہ براڈ جو بڑا خطرہ تھا امیڈیٹ وہ تو ٹل گیا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد اب مکمل صفائی کی ٹھان لی ہے طیب اردگان نے، فوج کی اور جوڈیشری اور پولیس سے بھی۔ اچھا، ابھی گرفت کے حوالے سے obviously وہ ابھی اس پورے مرحلے میں اس وقت مصروف ہیں، لیکن جو اشارہ کیا انہوں نے یا براہ راست اس کا منبع قرار دیا وہ امریکہ میں موجود جو جلا فدن ترک سیاستدان ہیں انہی کو قرار دیا، بلکہ بالواسطہ طور پہ امریکہ کو ہی ترکی میں جو طیب اردگان کے حامی ہیں، طیب اردگان کی حکومت، اس کا منبع امریکہ کی حکومت کو قرار دے رہے ہیں۔ جی کامران صاحب، فتح اللہ گلن جو ایک بہت بڑے سیاسی مخالف ہیں طیب اردگان کے، اور اب پینسلوینیا امریکہ میں مقیم ہیں، اور امریکہ سے ترکی کئی مرتبہ ان کو ایکسٹرڈائٹ کرنے کی ریکویسٹ بھی کر چکا ہے، لیکن امریکہ نے اس پر ابھی تک عمل نہیں کیا۔ بالکل ڈائریکٹلی ان کو رسپانسبل ٹھہرایا جا رہا ہے۔ طیب اردگان کی اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے حامیوں نے یہاں ایک پیرلل اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے ترکی میں، ان کی طیب اردگان کے کافی وہ قریب بھی رہے ہیں، لیکن 2013 سے اب تک ان کے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب ان کی آرگنائزیشن کو باقاعدہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا جا چکا ہے۔ لیکن وہ بھی ایک اسکالر ہیں، ان کی گرفت کافی زیادہ جوڈیشری اور فوج میں اور پولیس میں موجود ہے، اور یہ انہی کے حامیوں پہ ترک حکومت کو مکمل یقین ہے کہ یہ انہی کے حامیوں نے یہ ساری کارروائی کی ہے، اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور امریکہ سے دوبارہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایکسٹرڈائٹ کیا جائے۔ امریکہ کی جانب سے ابھی جان کیری کا بھی جو آخری بیان ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ثبوت چاہیے، تو بہرحال یہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی کشیدگی کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن یہ ابھی بھی باریک لائن موجود ہے کہ گلن کو ذمہ دار ٹھہرانا یا امریکی حکومت کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرانا، اس معاملے میں ترکی کی حکومت اور طیب اردگان کچھ معتاد ہیں، براہ راست امریکہ کو تمام اس انریسٹ کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے۔ دیکھیں براہ راست اس طریقے سے ڈائریکٹ تو وہ گلن اور ان کے حامیوں کو ہی ٹھہرا رہے ہیں، لیکن وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جو گلن کا دوست ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور وہ بار بار امریکہ کو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جس طرح داعش اور دوسرے دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو جو ترکی میں دہشت گرد گروپ کارروائی کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ امریکہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا، گلن وہاں موجود ہیں اتنے عرصے سے، وہاں سے کارروائی کروا رہے ہیں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں، تو کیونکہ امریکہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا جبکہ وہ انٹرپول کی ریڈ لسٹ پہ بھی موجود ہیں، تو ظاہر ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ اس میں براہ راست اس طریقے سے نہ صحیح لیکن ملوث ضرور ہے، کیونکہ وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ۔ بہت بہت شکریہ فیصل عزیز ہمارے ساتھ استنبول سے موجود تھے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد پاکستانیوں کی بے پناہ دلچسپی ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کی بھی، عام پاکستانیوں کی، جہاں پر بھی مارشاء اللہ آتا ہے یا مارشاء اللہ کی کوشش اگر ہوئی ہے ترکی میں، تو پاکستانیوں کی بے پناہ دلچسپی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ملتی ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جمعے کی دیر گئے رات جب یہ خبر آنی شروع ہوئی کہ ترکی میں ٹینکس موو کر رہے ہیں اور شاید کسی فوجی بغاوت کا خطرہ ہے یا فوجی بغاوت وہاں پر طلوع ہو رہی ہے،
بہت کم پاکستانیوں کو شک تھا اپنے تجربے کی بنیاد پر اور خود ترکی کے تجربے کی بنیاد پر کہ یہ فوجی بغاوت ناکام ہو جائے گی. اگر فوج نے تہیہ کر لیا ہے، اس نے اقتدار پہ قبضہ کرنا ہے تو بہرحال اقتدار پہ قبضہ ہو جائے گا. یہ عمومی ابتدائی خیال تھا، لیکن جیسے جیسے استنبول سے، انقرہ سے خبریں آنی شروع ہوئی یہ خیال بدلا. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی عمومی طور پر ایک بڑی تعداد میں اس کو اس انداز سے دیکھ رہے تھے جیسے کہ ان کا اپنا کوئی قریبی معاملہ ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہے جو ان سے براہ راست منسلک ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ترکی پاکستان کا انتہائی عزیز ترین برادر، حقیقی معنوں میں برادر ملک ہے. ترکی پاکستان سے محبت کرنے والا ملک ہے. ترکی کے شہری پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں. یہ معاملہ، اور دوسری جانب اگر مارشاء اللہ کا معاملہ ہو یا اقتدار الٹنے کا بات ہو تو یقینی طور پہ پاکستانیوں کی دلچسپی اس میں بڑھ جاتی ہے. بہرحال فوجی بغاوت ناکام ہوئی، پاکستانیوں کو خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی. کچھ پاکستانیوں کو خوشی نہیں بھی ہوئی. بعض پاکستانی یہ سمجھتے تھے کہ شاید فوجی جب نکلے ہیں، فوجی بغاوت ہو رہی ہے تو وہ کامیاب ہوگی. لیکن بہرحال ترکی کا یہ واقعہ اور اس سے پہلے ترکی کی تاریخ جس میں 4 بار فوجی حکمرانی ہو چکی ہے، 4 بار اقتدار پر قبضہ فوج کر چکی ہے. پاکستان کی تاریخ بھی اس سے کہیں مختلف نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے پاکستان اور ترکی کے حالات رہے ہیں، ستم ظریفی اس کو کہیے یا کچھ بھی. لیکن بہرحال پاکستانی اور ترک سیاست میں اور فوج میں مماثلت کی بہت باتیں ہیں. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کا تبصرہ حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور صحافی اور سینئر اینالسٹ جناب حامد میر نے. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب. آپ بتائیے کہ کیا آپ ان پاکستانیوں میں ہیں جن کو جب یہ ابتدائی اطلاعات ملی کہ استنبول میں اور انقرہ میں کچھ گڑبڑ ہے اور ٹینکس چل رہے ہیں، کہیں بھی آپ کو شک تھا کہ اب اگر فوج نکل پڑی ہے تو یہ اقتدار پہ قبضہ کر لے گی؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب. میں ترکی کی سیاست کا بہت پرانا طالب علم ہوں اور کئی دفعہ ترکی جا چکا ہوں، اور جو طیب اردگان صاحب ہیں ان کے ساتھ میں بہت سے معاملات پر میری بحث بھی ہو چکی ہے. میں نے 3-4 سال پہلے ان کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا. یہ آپ نے بھی درست کہا کہ ترکی اور پاکستان کے جو حالات ہیں اگر ان کا آپ تھوڑا تقابلی جائزہ لیں تو یقیناً وہاں پہ بھی 4 مارشل لا لگے، پاکستان میں بھی 4 مارشل لا آئے. وہاں پہ ان کے پرائم منسٹر عدنان مینڈرس کو پھانسی دی گئی، یہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. لیکن یہ جو حالات ہیں میرے خیال ہے کافی فرق ہے. ترکی کی جو فوج ہے وہ ایک ڈیفرنٹ فوج ہے، پاکستان کی فوج ایک ڈیفرنٹ فوج ہے. ترکی کی جو سیاسی قیادت ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، ہماری سیاسی قیادت بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں جلدی آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ترکی کی فوج ہے یہ لبریشن آرمی ہے. یہ مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں وہ آرمی چیف تھے، اور آج کا جو ترکی ہے یہ مصطفیٰ کمال پاشا نے اپنی قیادت میں ترکی کی فوج نے یہ آج کا ترکی بنایا. اور پھر اسی آرمی چیف مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کو پارلیمنٹ دی، ترکی کو کانسٹیٹیوشن دیا. تو ترکی کی جو فوج ہے وہ اس نے پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں اس نے مغربی طاقتوں کا مقابلہ کیا، وہ لبریشن آرمی ہے. پاکستان کی جو آرمی ہے اس کے جو وہ جنرل جنہوں نے مارشل لا لگایا تھا وہ برٹش آرمی سے ہمیں ورثے میں ملے تھے. تو ایک تو یہ بہت ایک بنیادی فرق ہے. دوسرا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کی جو ترکی کی سیاسی قیادت ہے، طیب اردوان صاحب جو ہیں، انہوں نے جو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی 2001 میں بنائی، تو انہوں نے 2001 میں اس پارٹی کو بنا کے اور 2002 میں پہلا الیکشن جیت لیا. پھر انہوں نے اس کے بعد سے اب تک 4 الیکشن جیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس پارٹی کو گراس روٹ لیول پہ مکمل کیا ہے. اس پارٹی کا باقاعدگی سے الیکشن ہوتا ہے. انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کی بنیاد پر بہت سی امینڈمنٹس کی ہیں. اس سال اپریل میں واشنگٹن ٹائمز نے یہ خبر چھاپ دی تھی کہ ترکی میں فوجی بغاوت ہونے والی ہے، اور اس کے بعد سے جو طیب اردوان ہیں انہوں نے اپنی پولیس کو، سول انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور اپنی پارٹی کے ورکرز کو تیار رکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی فوجی بغاوت ہوتی ہے تو آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو بہت فرق ہے. پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، خواہ وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، وہ اتنی ویل آرگنائز نہیں ہیں جتنی کہ ترکی کی سیاسی جماعتیں ہیں. لیکن یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اگر جہاں ہم مماثلت تلاش کر رہے ہیں
تو وہاں پر ظاہر ہے کہ جناب نواز شریف بہت قریبی دوست ہے طیب اردگان کے، ذاتی دوست ہے. میرے خیال میں وہ بار بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ ان کے ایک رول ماڈل ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کو طیب اردگان بننے کے لیے اور طیب اردگان کی جیسی قوت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کتنا سفر طے کرنا ہے؟ دیکھیے کامران خان صاحب، ایک بات ہمیں بالکل واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ ترکی میں پوری فوج نے بغاوت نہیں کی. آپ کو ترکی کو پاکستان کے ساتھ بالکل کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ترکی کو مصر کے ساتھ کمپیئر کریں. وہاں پر 2 سال پہلے صدر مرسی کی حکومت کے خلاف جنرل عبد الفتح السیسی نے جب بغاوت کی تو پوری فوج نے بغاوت کی. اس کے پیچھے امریکہ کی حمایت بھی تھی اور وہاں پہ ٹیک اوور ہو گیا. اتنی پاپولر گورنمنٹ تھی مرسی کی کہ وہ فوج کی طاقت کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکی. ترکی میں پوری فوج نے بغاوت نہیں کی، ایک فیکشن آف آرمی نے بغاوت کی. ایک بات، اگر پوری فوج بغاوت کرتی تو اس کو نہیں روک سکتے تھے طیب اردگان صاحب. تو یہ بات طے ہے نا کہ اگر یہ پوری فوجی بغاوت ہوتی اور ترکی کے آرمی چیف اور تمام کمانڈرز ساتھ ہوتے، پھر نہیں روک سکتی تھی یہ بغاوت. دیکھیں نا، پھر تو بالکل بھی نہیں رک سکتی، اس لیے کہ یہ ایک سابق ایئر چیف جو ہیں وہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اور جو کرنٹ آرمی چیف ہیں وہ تو حکومت کے ساتھ تھے، اور جو چیف آف سٹاف ہیں وہ بھی حکومت کے ساتھ تھے. دوسری بات، یقیناً ترکی اور پاکستان کے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں. تو آپ کی یا میری جو ہے وہ ترکی کی قوم کے ساتھ، ریاست کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، ان کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ دوستی ہے، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ جو فوجی بغاوت کے سامنے لوگ کھڑے ہو گئے، ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے، تو اس میں اپوزیشن جماعتیں بھی شامل تھیں. یہ طیب اردگان کی حمایت نہیں تھی، یہ جمہوریت کی حمایت تھی، اور جمہوریت کی حمایت میں جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ بھی ساتھ میں تھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیو اسپیکٹس کے ساتھ ساتھ کچھ نیگیٹو اسپیکٹ کو بھی سامنے رکھیں کہ نواز شریف صاحب اور طیب اردگان کی دوستی بڑی اچھی بات ہے. 2 شخصیات ہیں، ان کی دوستی ہونی چاہیے. لیکن میرے خیال سے طیب اردگان کسی بھی صورت میں رول ماڈل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ود دی پیسج آف ٹائم ان میں بہت زیادہ اتھارٹیرینزم آ گئی ہے. انہوں نے وہاں پہ میڈیا میں بڑی پابندیاں لگائی ہیں. انہوں نے جوڈیشری کے ہزاروں ججوں کو بغیر کسی چارج شیٹ کے ان کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے. اس کے علاوہ ابھی مئی 2016 میں ان کے اپنے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ان کی پالیسیوں کے خلاف، اور نئے پرائم منسٹر آ گئے. تو اس لیے طیب اردگان صاحب کی جو فورن پالیسی ہے، میں اس پہ ان کی بڑی حمایت کرتا ہوں. اسرائیل کے بارے میں ان کی پالیسی بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جب بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لیڈروں کو پھانسی دی گئی، انہوں نے اپنا امبیسڈر واپس بلا لیا، یہ بہت اچھا کیا. لیکن وہ جو فری میڈیا ہے اس پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. انہوں نے جوڈیشری کے خلاف بہت کارروائیاں کی ہیں. اپنی پارٹی کے اندر پہلے وہ 11 سال تک پرائم منسٹر رہے، پھر وہ اپنی ہی پارٹی میں کا آئین تبدیل کر کے اپنے ہی ملک کے صدر بن گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ رول ماڈل نہیں ہونی چاہیے. ہاں، لیکن پالیسی سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. ان کی پاپولیرٹی، عوام میں ان کی مقبولیت، بہرحال کل عوام کے پاس جمعے کی شب ایک اپرچونٹی تھی، لیکن عوام نے یا مسجدوں نے جس نے کہ ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا جمعے کی شب، انہوں نے تو طیب اردگان کو پریفر کیا اس کسی بھی موو کے خلاف. اور اس میں بہرحال طیب اردگان کی جو حکومت رہی ہے یا ان کی جو شخصیت رہی ہے، اگر ان سے نفرت ہوتی یا شدید تحفظات ہوتے تو لوگوں کے پاس اپرچونٹی تھی، وہ اس طرح سے کھل کے نہ آتے، وہ ٹینکوں پہ نہ چڑھ دوڑتے، وہ فوجیوں کے سامنے نہ کھڑے ہو جاتے، اور پھر اس طرح کا کاؤنٹر ریولوشن یا کاؤنٹر کو نظر نہیں آتا عوامی سطح کا، جو شاید ہم نے بہت کم دیکھا ہے حالیہ سالوں میں. کیونکہ ایسی صورتحال اگر ہوتی تو مصر میں بھی ہو جاتی. لیکن بہرحال ایک اٹریکشن تو تھی نا طیب اردگان کی، ان کی سیاست کی اور ان کے سیاسی قد و قامت کی، جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ مارچ شروع کیا. دیکھیں، اگر آپ 2001 کے بعد سے جو 4 الیکشن ہوئے ہیں تو ان 4 الیکشن میں جو پرسنٹیج دیکھیں آپ، تو طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ 40% سے لے کے 49% تک ووٹ لیتے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 49% ووٹر ان کے ساتھ ہیں. باقی جو 51% ووٹ ہیں وہ 3 بڑی پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. تو یقیناً طیب اردگان صاحب کی لوگوں میں حمایت موجود ہے، لیکن
جو 3 بڑی اپوزیشن پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی اس ملٹری کو کی مخالفت کی ہے. لیکن پاکستان میں تو ایسی صورتحال نہیں ہے. یہاں تو عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. بہرحال میں پاکستان سے اس کا کمپیئر کرتا ہی نہیں ہوں. میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں ایجپٹ کے ساتھ, جہاں پہ لوگ سڑکوں پہ آئے ملٹری کا کو روکنے کے لیے, لیکن ملٹری نے بہت بہیمانہ طریقے سے, ظالمانہ طریقے سے لوگوں پہ گولیاں برسائیں, سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیا. طیب اردگان صاحب نے جو مصر میں فوجی بغاوت ہوئی جنرل عبد الفتح السیسی کی, اس کی شدید مذمت کی انہوں نے اور اس کی مخالفت کی, اور ان کے تعلقات بہت کشیدہ ہیں مصر کے ساتھ. لیکن میں یہ پھر دوبارہ یہ بات ریپیٹ کروں گا آپ کی خدمت میں بڑے مؤدبانہ انداز میں کہ یہ جو ترکی میں فوجی بغاوت ناکام ہوئی ہے, اس میں طیب اردگان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کی مقبولیت یقیناً ایک فیکٹر ہے. لیکن لوگ طیب اردگان کے لیے سڑکوں پہ نہیں آئے, لوگ طیب اردگان کی خاطر ٹینکوں کے سامنے نہیں لیٹے, وہ جمہوریت کی خاطر ٹینکوں کے سامنے لیٹے, اور صرف رولنگ پارٹی جو ہے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی, اب یہ فرما دیجئے گا, 3 پولیٹیکل ہماری یہاں جمہوریت اتنی جلا بخش چکی ہے, ہمارے لوگوں میں اتنی جمہوریت سے محبت اور ولولہ ہو چکا ہے کہ یہاں پہ لوگ, ظاہر ہے کہ نہ کوئی چانس ہے نہ کوئی امکان ہے, لیکن بہرحال اگر ہم ایک تخیل کی بات کریں, خیال کی بات کریں کہ یہاں کے لوگ تیار ہیں ٹینکوں کے سامنے لیٹنے کے لیے, یا یہ کہ اگر کبھی کوئی ایسی تالا آزمائی ہوئی تو پھر مٹھائیاں بٹیں گی. پاکستان میں تو الٹا ہی ہوتا ہے نا. دیکھیں بالکل پاکستان اور ترکی کے حالات بالکل میں ان کو مختلف سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی کو اتنے مسائل کا سامنا نہیں ہے داخلی اور خارجی محاذ پر جتنے مسائل کا سامنا پاکستان کو ہے. ترکی میں جو اتنے زیادہ لسانی اور فرقہ وارانہ اور صوبائی گروہ نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ہیں. ترکی کے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ اتنی زیادہ انٹرفیرنس نہیں کر رہے ہیں جتنی کہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک پاکستان میں انٹرفیرنس کر رہے ہیں. ترکی کو بھارت جیسے عیار اور مکار دشمن کا سامنا نہیں ہے, پاکستان کو بھارت جیسے عیار اور مکار دشمن کا سامنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور کچھ لوگ فوج کو بلا لیتے ہیں اور فوج ٹینکوں پہ چڑھ کے آ جاتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لاہور میں لوگ اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے نظر آئیں, کچھ لوگ کراچی میں بھی نظر آئیں گے, لیکن سلولی اینڈ گریجولی جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے لوگ فوج کے خلاف پرامن سیاسی جدوجہد نہ کریں, بلکہ ان کو دہشت گردی کی طرف اکسایا جائے گا. اور خاص طور پہ بلوچستان اور پاکستان کا جو ٹرائبل ایریا ہے یہاں پر افغانستان کے راستے سے مداخلت ہوگی, فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے لایا جائے گا. اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے پاکستان میں ایسی صورتحال کبھی بھی پیدا نہ ہو, کیونکہ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ اس طرح پرامن انداز میں نہیں ہوں گے. یہاں لوگوں کے پاس بہت اسلحہ ہے, ترکی میں لوگوں کے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے جتنا پاکستان میں لوگوں کے پاس اسلحہ ہے. ناجائز اسلحے کی بھرمار ہے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں. تو پاکستان کے تو دشمن چاہتے ہیں کہ یہاں ایسی حالات پیدا ہوں کہ فوج اور عوام آمنے سامنے آ جائیں اور اس میں دشمن اپنا کام دکھائیں گے. اس لیے ہمیں ترکی اور پاکستان کے حالات کا بالکل بھی موازنہ نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جناب حامد میر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے تاثر ابھرا کہ ترک میں فوجی بغاوت ناکام ہوئی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے اس پر جو تبصرے کیے ہیں اس سے بظاہر یہ تاثر ابھرا ہے کہ وہ فوجی مداخلت کے خلاف نہیں ہے, خاص طور پہ اگر وہ موجودہ حکومت کے خلاف ہوتی ہے. شاید اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر فوجی مداخلت ہوئی تو اس کے لیے مٹھائیاں بٹیں گی. تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہے صاف کھل کے پوچھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ترکی میں فوجی انقلاب کی کوششیں ناکام ہوئی. ترکی میں فوجی بغاوت کی کوششیں ناکام ہونے پہ پاکستان میں بڑے دلچسپ تبصرے ہوئے. ایک تو یہ کہ پاکستانیوں نے یہ بین الاقوامی ڈیولپمنٹ کو بہت ہی غور سے دیکھا, بہت ہی قریب سے دیکھا. اس کی بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے جس پہ لمحہ بلمحہ یہ تمام صورتحال چل رہی تھی. اور پھر اس کے بعد جب یہ فوجی صورتحال وہاں پہ ناکام ہو گئی, جمہوری حکومت کو خطرہ جو تھا وہ فیل ہو گیا اور وہاں کے وزیر اعظم پریویل کر گئے, تو اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی بڑی دلچسپ سیاسی صورتحال پیدا ہوئی. مجموعی طور پہ پاکستان میں سیاسی جمہوری جماعتیں بہرحال اس بات پر بہت خوش دکھائی دے رہی تھی کہ فوجی انقلاب کی کوششیں ناکام ہوئی, مارشل لا کی کوششیں وہاں پر ناکام ہو گئی. یہ تمام چیزیں صورتحال تھی, مگر اسی دوران تحریک انصاف اور اس کے سربراہ جناب عمران خان کا ایک بیان سامنے آیا جو انہوں نے کشمیر میں ایک تقریر میں کیا, جس میں انہوں نے یہ تاثر دیا یا کم از کم انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر پاکستان میں
فوجی حکمرانی آئے گی یا کوئی فوجی بغاوت ہوگی یا اقتدار پر فوج قبضہ کرے گی تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، وہ انتہائی خوش ہوں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں کیا کہا تھا۔ پاکستان میں فوج آ جائے تو کیا ہوگا؟ مٹھائیاں بانٹی جائیں گی، لوگ خوشیاں بنائیں گے، لوگ جشن بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وہ وزیر اعظم جس نے اپنے ملک کی دولت بڑھائی، ایک ادھر وزیر اعظم ہے جس نے اپنی ذاتی دولت بڑھائی۔ ہماری جمہوریت کو نواز شریف کی ڈکٹیٹرشپ سے، بادشاہ سے خطرہ ہے۔ اور اس کے بعد سے ایک بحث کا آغاز ہوا ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی سیاسی جمہوری جماعت پر یہ الزام یا اس سے یہ بیان منسلک ہو کہ وہ ملٹری ٹیک اوور کو ویلکم کرتی ہے یا پاکستان کے مسائل کا حل سمجھتی ہے، اس سے بڑھ کے اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا، بڑا الزام نہیں ہو سکتا، مگر حقیقت کیا ہے یہ ہم پوچھتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب عمران خان کے انتہائی اہم نائب جناب شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے۔ کیا واقعی آپ کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، اس وقت نظام حکومت اتنا خراب ہے، اتنی کرپشن ہے کہ فوج آئے گی تو پاکستان کے عوام اسے بھرپور طریقے سے ویلکم کریں گے، مٹھائیاں بانٹیں گے، یہ اس وقت ماحول ہے اس حوالے سے؟ اور فوج آئے گی تو کیا تحریک انصاف پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے اس کو ویلکم کرے گی؟ میں پہلے تو تحریک انصاف کی جو واضح پالیسی ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تحریک انصاف ملک میں جمہوریت کا تسلسل چاہتی ہے اور تحریک انصاف کوئی ایسا اقدام جو آئین سے ماورا ہو اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ ہم آئین کی پاسداری کے قائل ہیں، ہم نے آئین پر حلف اٹھا رکھا ہے اور ہم کسی فوجی مداخلت کی نہ خواہش رکھتے ہیں نہ اس کی حمایت کریں گے۔ اب جو خان صاحب نے کہا اور جس تناظر میں کہا وہ میں عرض کرنا چاہوں گا، بقول ان کے اور بہت سے لوگوں کا یہ تجزیہ ہے کہ موجودہ حکومت اپنی ساکھ، اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے اتنی کھو چکی ہے کہ لوگ اس پر آنسو نہیں بہائیں گے۔ لوگ ہرگز نہیں چاہتے کہ فوجی مداخلت ہو، لوگ ہرگز نہیں چاہتے کہ جمہوریت کی بساط کو لپیٹ دیا جائے، لیکن لوگ اس حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ ترکی میں کیا ہوا؟ ترکی نے جب فوجی مداخلت ہوئی یا کوشش کی گئی، اٹیمپٹڈ جو کو تھا، وہ ناکام اس لیے ہوا کہ لوگوں نے پہلے اردگان صاحب کو، جو ان کے صدر ہیں، ان کو ایک لیجیٹیمیٹ پروسیس سے، ڈیموکریٹک پروسیس سے صدر منتخب کیا، ان پر اعتماد کیا اور پھر ان کی کارکردگی پر جو انہوں نے وہاں استحکام، سیاسی استحکام دیا، جو معاشی بہتری لے کر آئے، جو ان کی سروس ڈیلیوریز تھی، اس سے لوگ مطمئن تھے۔ جب لوگوں کو انہوں نے کال دی تو لوگوں نے لبیک کہا اور لوگ باہر نکلے اور فوجی مداخلت کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ تو پاکستان میں آج جو پاکستانی عوام ہیں، گو وہ فوجی مداخلت نہیں چاہتے، لیکن وہ اس حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ بالکل قریشی صاحب، مگر یہ فرما دیجئے گا کہ کیا آپ کہتے ہیں، آپ کی جماعت کیا کہتی ہے، جو یہ کہا جاتا ہے، یہ مشہور مقولہ ہے کہ بدترین جمہوریت سے بہترین ڈکٹیٹرشپ سے بدترین جمہوریت بہتر ہے، چاہے جتنی بھی شاندار ڈکٹیٹرشپ ہو، لیکن بدترین جمہوریت اس سے بہرحال بہتر ہے۔ اس مقولے کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ ہاں بالکل، دیکھیے ہم یہ مان رہے ہیں کہ بدترین جمہوریت ہے، اس وقت بیڈ گورننس ہے، اس وقت کرپشن کی داستانیں ہیں۔ پیناما جو ڈسکلوجرز ہیں ان میں آپ کے سامنے جو انکشافات ہوئے ہیں قوم کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کی بساط لپیٹی جائے اور کوئی مارشل لا یا فوجی مداخلت ہو، ہم یہ ہرگز نہیں چاہیں گے۔ اچھا، اب آپ چاہیں گے کیا؟ اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے، دوسری حزب اختلاف کی جماعتیں آئیں نہ آئیں، تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، کس مقصد کے لیے آئیں گے سڑکوں پہ؟ خان صاحب، پہلی بات تو ہے کہ کل ہم نے ایک اجلاس بلایا ہے
میں نے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا ہے، ان کی قیادتوں سے رابطہ کیا ہے عمران خان صاحب کے کہنے پر، پارٹی کے کہنے پر، اور کل شام کو اسلام آباد میں جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے، ان کو دعوت دی گئی ہے کہ ہم مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کریں، آپس میں مشاورت کریں کہ ہم جو چاہتے تھے اور نواز شریف صاحب نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا نیشنل ایڈریس میں، اور پھر آن دا فلور آف دا ہاؤس جو انہیں تقریر فرمائی تھی، انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ ایک تحقیق ہوگی، ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں تشکیل دیا جائے گا اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گا۔ ایسا نہیں ہو پایا۔ حکومت نے اٹیمپٹ کی اپنے ٹرمز آف ریفرنس مسلط کرنے کے، سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا۔ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی، اس نے 8 اجلاس کیے، 8 نشستیں کی، نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں، اور آج یہ تاثر سامنے آیا ہے کہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہونا چاہتی، اور ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا غیر لچکدار ہے، وہ بضد ہیں کہ کسی طریقے سے ہم نے پامانی احتساب کی طرف آگے بڑھنا نہیں ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہتے۔ اب اگر یہ صورتحال ہے تو آپشن ہمارے پاس کیا ہیں؟ اپوزیشن کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے پاس لیگل آپشنز کیا ہیں؟ ہمارے پاس پولیٹیکل آپشنز کیا ہیں؟ اور ہمارے پاس پارلیمنٹری آپشنز کیا ہیں؟ اس پر مشاورت ہوگی، اور اس مشاورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی قیادتوں کو اپنا مشورہ دیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ اپوزیشن ایک متفقہ لائبل بنائے۔ حکومت کی کوشش پہلے دن سے رہی ہے کہ ہمارے اندر تقسیم پیدا کریں، اب بھی وہ مختلف قسم کی غلط فہمیوں کو جنم دینے کی کوشش کر رہی ہیں، پردہ ان کے جو رابطے ہیں۔ جس تناظر میں بات کریں اس میں بہت اہم ہے کہ بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ایک تحریک برپا کی جاتی ہے، ایک ظاہر اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور پھر اس صورت سے وہی اگست 2014 کی صورتحال ہوتی ہے، تو اس وقت بھی ہوتا یہی ہے کہ جب اس قسم کا ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، اگر ایک بہت بڑا وسیع ڈیڈ لاک ہوگا، اس وقت بھی آرمی چیف کو بیچ میں آنا پڑا تھا، اور پھر ان کے ذریعے پھر مذاکرات ہوئے تھے، پھر ایک سمجھوتا ہوا تھا، پورا مسئلہ ہوا تھا، یہ پھر ایک صورتحال ہوئی اور پھر آرمی کو ہی آنا پڑا، آرمی چیف کو آنا پڑا، تو کتنا بڑا رسک نہیں ہوگا یہ؟ دیکھیے، ایک چیز تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ ہرگز یہ نہیں چاہیں گی کہ فوجی مداخلت ہو اور وہ ٹیک اوور ہو۔ اب حکومت وہ اس بات کو اتنا طول دینا کیوں چاہتی ہے؟ معاملات کو اس نہج پر کیوں لے جانا چاہتی ہے کہ مداخلت ہو، جب آپ نے خود وعدہ کیا ہے، آپ نے خود کہا ہے کہ میں قوم کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اس کے لیے آپ کے پاس آئینی، قانونی اور جمہوری آپشن تو آپ کے پاس سپریم کورٹ کا موجود ہے، آپ کے پاس آپ نے ریفرنس فائل کیا ہے الیکشن کمیشن میں پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے، یہ تمام فوراز ہیں کانسٹیٹیوشنل اور لیگل جو کہ آپ یوز کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بڑے مناسب فورم ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، وہ بڑے مناسب فورمز ہیں اور ہم ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یوز کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں، لیکن جمہوریت میں عوام سے رجوع کرنا اور پرامن احتجاج یہ بھی جمہوری روایت اور عمل کا حصہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کرپشن کے خلاف احتجاج کریں تو آپ جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ احتساب کے عمل سے جمہوریت اور جمہوری ادارے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ 100% صحیح، بہت بہت درست۔ جناب شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ تھے، کہتے ہیں کسی صورت میں بھی